बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के सौतेले भाई इस्माइल ने सुल्तानी का दावा कर दिया था। इस्माइल उस वक़्त बलख में ही था जब उसे इत्तला मिली कि महमूद गजनवी अपनी फ़ौज की कमान के साथ गजनी की तरफ बढ़ रहा है। निजापुर गजनी के शुमाल और मगरब में वाक़या है, जबकि बलख गजनी के करीब था। इस्माइल को यह इत्तला उस वक़्त मिली जब महमूद आधा रास्ता तय कर चुका था। इस्माइल ने अपने सालारों, मुशीरों और वज़ीरों को बुलाया और कहा कि उसके भाई महमूद ने उसके खिलाफ बगावत कर दी है और वो गजनी पर कब्जा करने चला आ रहा है। इस्माइल ने सलारू से कहा कि उसे मेरे खिलाफ ये शिकायत है कि मैंने फ़ौज की तनख्वाह बढ़ा दी है। वो गजनी की फ़ौज को गुलामों की फ़ौज बनाना चाहता है। तमाम फ़ौज को बता दो कि महमूद की नीयत क्या है और फ़ौज को तैयारी का हुक्म दो। इस्माइल के मुशीरों ने उसी मकसद के लिए फ़ौज की तनख्वाहों को बढ़ाने का इस्माइल को मशवरा दिया था कि फ़ौज दुश्मन को कुचलने के बजाय इस्माइल के मुखालिफ को कुचलने के काम आए। वज़रा और दीगर मफाद परस्त हुक्मरानों ने फ़ौज को मज़ीद मराआत दिलाकर यह प्रोपेगेंडा कराया कि महमूद तमाम फ़ौज की कमान अपने हाथों में लेकर हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता है और इस हमले का मकसद सिर्फ ये होगा कि हिंदुस्तान के खजानों और ज़रो जवाहरात को अपने कब्ज़े में करके अपना खजाना भरेगा। इस्माइल की फ़ौज गजनी से कुछ दूर उस मुकाम तक पहुँच गई जहाँ महमूद गजनवी की फ़ौज ने आखिरी पड़ाव कर रखा था। इस्माइल ने भी उसके करीब अपनी फ़ौज को हैमदन कर दिया। महमूद के लिए परेशानी ये थी कि उसकी फ़ौज बहुत कम थी। एक कमी तो ये थी, दूसरी कमी ये थी कि उसकी नीयत थी कि आपस के खून खराबे से गुरेज किया जाए। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर अपना एलची इस पैगाम के साथ इस्माइल के पास भेजा कि लड़ाई के बजाय सुलह समझौता के लिए एक मुलाकात होनी चाहिए। खाना जंगी से दुश्मन को फ़ायदा पहुँचेगा। महमूद ने यह भी पैगाम में लिखा कि अगर हिंदुस्तानी फ़ौजों ने हमारी लड़ाई के दौरान हम दोनों पर हमला कर दिया तो फिर ना हम रहेंगे और ना ये सुल्तनत, जिसके हसूल के लिए हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। इस्माइल ने एलची से कहा कि मैं इसे नहीं मिलूंगा, वो सुल्तनत का बागी है और मैं उसे गिरफ्तार करके ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि दोबारा किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वह मेरी सुल्तानी के खिलाफ बगावत कर सके। एलची ने कहा कि आपके भाई ने नेक नीयती से मुलाकात का पैगाम दिया है और वो आपसे खलूस नीयत से मिलना चाहते हैं और मुझे इख्तियार दिया है कि मैं आपको मुलाकात के लिए आमादा करूं और मैं कासद नहीं बल्कि एलची बनकर आया हूं। हमने पहली खाना जंगी में क्या हासिल किया है आप देख लें। खाना जंगी हमारी रवायत बन चुकी है। आप एक बाप के दो बेटे एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने खड़े हैं। इस्माइल ने कहा कि मैं महमूद की नीयत को अच्छी तरह समझता हूँ। वो सुलह और समझौते की बात सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके पास फौज बहुत थोड़ी है और उसे अपनी शिकस्त और मौत साफ नजर आ रही है। मैं उसकी फौज को कुचल डालूंगा और महमूद मेरा कैदी होगा। जाओ और उसे जाकर कह दो कि मेरी और तुम्हारी फौजों की मुलाकात मैदान जंग में होगी। एलची जब वापस जाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ तो उसने मुंह पीछे करते हुए इस्माइल से कहा कि गरूर और हवस ने बड़े बड़े बादशाहों के हथियार डलवा दिए हैं और घोड़े को एड़ लगा दी। महमूद ने अपने बाप की तरह 2 रकात नफल अदा किए और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अगर मेरा फैसला गलत है तो मुझे अभी इस दुनिया से उठा ले। अगर तेरे हुजूर नीयत परखी जाती है तो ऐ मेरे अल्लाह, मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है कि दुनियावी जाहो जलाल की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं तेरे नाम को हिंदुस्तान के बुतखानों तक पहुँचाना चाहता हूँ। वहाँ जो शम्मा मोहम्मद बिन कासम ने जलाई थी वह बुझती जा रही है। मैं इस शम्मा को अपने लहू से रोशन करना चाहता हूँ। मेरा भाई मेरे रास्ते की चट्टान बन गया है। मुझे हिम्मत अता कर कि मैं इन चट्टानों को रौंद कर हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हो सकूँ। उसके बाद महमूद ने सालारों और कमानदारों को बुलाकर कहा कि आज 2 भाई दुश्मन बनकर एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। हर सिपाही के जहन में ये बात डाल दो कि वो अपने भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्को कौम के गद्दारों के खिलाफ लड़ने आए हैं। तुम्हारे चचाजाद, मामूजाद और उनके बेटे इस फौज में होंगे जिनके खिलाफ आज तुम लड़ोगे। उन्हें बता दो कि बदर की जंग में खूनी रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ लड़ गए थे। बदर की लड़ाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस खुद लड़ी थी। आप हक पर थे तो अल्लाह पाक ने आपको फतह व कामयाबी अता फरमाई थी और इसीलिए 313 ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दे दी थी। आज तुम भी हक पर हो और हमें वही मजहब हिंदुस्तान के दौर दीवार तक पहुंचाना है। इस मजहब की खातिर आपने अपने खूनी रिश्तों के खिलाफ जंग लड़ी थी। हमारी तादाद बहुत थोड़ी है मगर सिपाहियों को यकीन दिलाओ कि अल्लाह हमारे साथ है। उसके बाद महमूद ने सालारों को जंगी हिदायत दी। फौज की कमी की वजह से महमूद परेशान था। उसे अब जंगी चालों को बुरुएकार लाते हुए जंग लड़नी थी। उसने एक चट्टान पर खड़े होकर भाई की खैमागाह को देखा तो उसने अपने दिल पर बोझ सा महसूस किया।
اسماعیل کی فوج ایک لشکر کی مانند تھی اور اس کی فوج کے آگے ہاتھی بھی تھے۔ مورخین نے لکھا کہ ہاتھیوں کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ ہاتھیوں کی سونڈوں اور پیشانیوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے 2 حملوں میں اس کی فوج سے چھینے گئے تھے۔ یہ جنگی ہاتھی تھے اور سلطان سبکتگین نے انہیں غزنی بھیج دیا تھا۔ راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے بھی کئی گنا زیادہ فوج لے کر غزنی پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، محمود اس وقت ذرا بھی نہ گھبرایا تھا اور نہ پریشان ہوا تھا، نہ ہاتھیوں کی وجہ سے ڈرا تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے مذہب کے دشمن کا لشکر ہے۔ اس احساس نے اسے پہلے سے زیادہ دلیر بنا دیا تھا، مگر اب صورتحال بالکل الٹ تھی۔ اب محمود کو اسماعیل کی فوج کو دیکھ کر جہاں یہ دکھ ہوا کہ یہ اس کی اپنی فوج تھی جس کی وہ کمان کیا کرتا تھا، اب اسی کے خلاف لڑنے آئی ہے، وہیں دوسرا دکھ یہ بھی تھا کہ مسلمان جنگجوؤں کی فوج ہے جو صرف لڑنا اور مرنا جانتی ہے، اور جو اس کی جنگی چالوں سے بھی واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ فوج اس کے خلاف صرف اس لیے لڑنے آ گئی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا کر انہیں غلام بنا لیا گیا ہے۔ اس بات سے محمود کو کچھ اطمینان ہوا کہ یہ فوج جنگی جذبے سے نہیں بلکہ تنخواہ کے بڑھنے کی وجہ سے لڑنے آئی ہے، اس لیے اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ مگر مسئلہ فوج کی تعداد کا تھا جو کہ محمود کے پاس بہت کم تھی۔ محمود نے اپنی کم فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، زیادہ تعداد والا حصہ اپنی کمان میں محفوظہ میں رکھا، 2 حصوں کو پہلوؤں کی طرف پھیلایا اور چوتھا حصہ دشمن کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی محمود نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپا مار طرح سے جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت کم تھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تصادم کے بعد وہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھی۔ محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سالاروں اور کمانداروں کو یہ چال بتائی کہ دشمن اس طرح بکھرے کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو طول دینے کی بھی ہدایات دی۔ شب خون مارنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی اور دونوں شب خون مارنے کی مہارت بھی رکھتی تھی اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلاً رات کے وقت خیموں کے ارد گرد دور دور تک مشعلیں جلا کر لگا دی جاتی تھی اور پھر رات کو تیر اندازوں کی ٹولیاں خیموں کے ارد گرد دور دور تک گشت کیا کرتی تھی۔ محمود خیمے سے نکلا تو اس کی ماں آ گئی۔ محمود دوڑ کر ماں کے قدموں میں جا گرا اور رونے لگا۔ ماں نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا۔ محمود بولا، ماں، میری عظیم ماں، میرے باپ کی روح مجھ پر لعنت تو نہیں بھیجے گی؟ یہ پہلی لڑائی ہے جو میں اپنے باپ کے بغیر لڑ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف۔ مجھے بخش دو ماں، مجھے اپنے دودھ کی دھاریں بخش دو، میں ابھی اپنی تلوار نیام میں ڈال لوں گا۔ میں نہیں لڑنا چاہتا، آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ سبکتگین کے بیٹے غزنی کے تحت کے حصول کی خاطر آپس میں لڑ مرے تھے۔ ماں نے کہا کہ اب کچھ نہ سوچو محمود، جب خون کالے ہو جائیں تو آنکھوں میں میل آ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کا بھی سلطانی کی ہوس کی وجہ سے خون کالا ہو چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی میل آ چکی ہے۔ اب کچھ اور نہ سوچو، وہم اور وسوسوں کو اپنے ذہن سے نکال دو اور اب اس فیصلے پر قائم رہو جو ہم کر چکے ہیں۔ میں ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑائی ہوں، جا میرے بیٹے، میں تجھے اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق حملے میں پہل اسماعیل نے کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کی زیادہ تعداد کے بل بوتے پر جلگار کے انداز سے آمنے سامنے حملہ کیا۔ محمود کی ہدایات کے مطابق تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیر برسائے، برچھی برداروں نے تاک تاک کر برچیاں پھینکی۔ دشمن کو ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن ان ہاتھی بردار سالاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی اپنی دہشت، طاقت اور جسامت کے باوجود کچھ کمزور پہلو رکھتا ہے۔ اس لیے محمود نے ہاتھیوں کو زخمی کرنے پر زیادہ زور دیا تھا۔ ان ہاتھیوں میں سے جو ہاتھی زخمی ہو گئے وہ اپنی ہی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ زخمی ہاتھیوں کی چنگاڑ سے گھوڑے بدکنے لگے۔ محمود بلندی پر کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے بیشتر ہاتھیوں کو زخمی کر دیا تھا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اسماعیل کے حملہ آور دستوں نے ہاتھیوں کے نقصان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ ان کی جلگار بہت تیز تھی۔ محمود کی ہدایت کے مطابق اس کے دستے جم کر لڑنے کی بجائے ادھر ادھر ہونے لگے، مگر دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمود کی چال کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ہیلیو بیوٹ لکھتا ہے کہ محمود کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے پسپائی بچا سکتی ہے یا کوئی معجزہ۔ اسماعیل نے حکم دیا کہ محمود کو زندہ پکڑنا ہے۔ دونوں طرف کی فوجوں میں نعرہ تکبیر گونج رہا تھا۔ دونوں کے پرچم بھی ایک جیسے ہی تھے۔ محمود کے دستوں کے نعرے دبتے جا رہے تھے۔ محمود کی یہ چال
کہ وہ دشمن کے دستوں کو ادھر ادھر بکھیر دیں گے ناکام ہو گئی۔ اب وہ جم کر لڑ رہے تھے۔ مورخین کے مطابق یہ معرکہ بہت ہی خون ریز تھا۔ دونوں فوجیں قہر و غضب سے لڑ رہی تھیں، مگر محمود کے دستوں کا بہت جلد ختم ہو جانا یقینی تھا۔ اپنے ان دستوں کو بچانے کے لیے محمود نے دشمن کے دونوں پہلوؤں پر حملے کرا دیے، لیکن اس انداز سے کہ دستے حملہ کر کے دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ چال اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اسماعیل کی فوج پہلوؤں کی طرف پھیلنے لگی۔ محمود کے دستوں نے اب یہی کرنا شروع کر دیا، حملہ کرتے اور نکل جاتے۔ اب محمود نے وہ دستے جو سامنے رہ کر جم کر لڑ رہے تھے انہیں کہا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں اس کا کافی نقصان ہوا، مگر جو عسکری نکل سکے وہ نکل گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ محمود کا ارادہ لڑائی کو طول دینے کا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اسماعیل کی فوج پھیل گئی ہے تو اس نے آخری چال چل کر مارکے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محمود کو مخالف فوج کے قلب میں اسماعیل کا جھنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیر اندازوں کو ارد گرد کی چٹانوں پر بھیج دیا اور اپنے محفوظہ کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ جنگی امور سمجھنے والوں کی نظر میں محمود کا یہ قدم خودکشی کے مترادف تھا۔ محمود نے اپنی جان اور اپنا محفوظہ بھی داؤ پر لگا دیا۔ محمود نے دشمن کے قلب پر برق رفتاری سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حملے کی قیادت خود کی۔ یہ دستہ سواروں پر مشتمل تھا۔ محمود نے تیر اندازوں کو ہدایت کی تھی کہ دشمن اگر بکھر کر چٹانوں کی طرف آئے تو ان پر تیر برسائیں۔ اسماعیل کا قلب دن بھر کی لڑائی سے تھک چکا تھا۔ محمود کا دستہ تازہ دم تھا۔ محمود نے حملہ کرتے ساتھ ہی نعرہ لگا دیا کہ بت پرستوں کے دوستوں کو کچل کر رکھ دو۔ کچھ تو محمود کے غیر متوقع حملے کا اثر تھا اور دوسرا اس نعرے کا کہ اسماعیل کی فوج میں بد دلی پھیل گئی۔ محمود کے دستے نے ایک اور نعرہ لگایا کہ اللہ کے سپاہی تنہا کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں لڑا کرتے۔ اسماعیل کے قلب کے سالاروں نے قلب کو بچانے کے لیے پہلوؤں سے کمک لینے کی کوشش کی تاکہ محمود کے محفوظہ کو گھیرے میں لیا جا سکے، مگر محمود کے پہلوؤں کے دستوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگ جاؤ والے انداز میں چھاپا مار انداز سے دشمن کو ایسا الجھایا کہ قلب کو پہلوؤں سے کمک نہ مل سکی۔ محمود کا قہر ایک تاریخی حقیقت بنا ہوا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب محمود سامنے سے دشمن پر حملہ کرتا تھا تو اس میں اتنا قہر ہوتا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا۔ اسماعیل کا قلب محمود کے قہر کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ معرکہ بھی شدید اور خون ریز تھا۔ محمود کی نظر اسماعیل کے جھنڈے پر تھی۔ اچانک یہ جھنڈا غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسماعیل یا تو زخمی ہو گیا ہے یا پھر مارا گیا ہے۔ جھنڈا اس وقت فوجوں کے جذبے کو قائم رکھا کرتا تھا۔ جھنڈا غائب ہونے کے ساتھ ہی اسماعیل کی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ محمود کے کہنے پر اس کے سپاہی اعلان کرنے لگے، بت پرستوں کے بھائیوں، تمہارا جھنڈا گر پڑا ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اسماعیل کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی اور جس طرح دستوں کو تقسیم کیا گیا تھا اس سے دستوں کی ترتیب میں گڈ مڈ ہو گئی۔ اسماعیل کے سپاہی کیا اور کماندار کیا سب چٹانوں میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹانوں کے اوپر محمود نے اپنے تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان کے تیروں نے دشمن کے لیے کوئی پناہ نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے قلب کے ایک سالار نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمود نے میدان جنگ میں اعلان کرا دیا کہ اسماعیل کے کسی فوجی کو ہلاک نہ کیا جائے، انہیں زندہ گرفتار کیا جائے۔ جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، جو مزاحمت کرے اسے صرف زخمی کر کے گرفتار کیا جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اسماعیل کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ قلب کے جس سالار نے ہتھیار ڈالے تھے محمود نے اس سے اسماعیل کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہ مرا ہے اور نہ زخمی ہوا ہے۔ وہ آپ کے حملے کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اتنا گھبرایا کہ وہ بغیر اطلاع دیے اور بغیر کوئی حکم دیے اس طرف بھاگ گیا ہے۔ محمود نے ایک جیش تیار کیا اور انہیں اسماعیل کے پیچھے روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے زندہ گرفتار کر کے ایک اخلاقی قیدی کی طرح دربار میں پیش کرنا۔ سورج غروب ہونے تک یہ انتہائی خون ریز معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اسماعیل کے عسکری ٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے اور محمود کے عسکری ان پر پہرا دے رہے تھے۔ بڑی ہی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ زخمی کراہ رہے تھے، بعض چیخ رہے تھے، زخمی ہاتھی چنگاڑ رہے تھے۔ زخمی گھوڑوں کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور رات کی خاموشی کی وجہ سے زخمیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں اور زیادہ بھیانک لگ رہی تھیں۔ محمود نے حکم دیا کہ دونوں طرف کے زخمیوں کو اٹھا کر ایک جگہ لٹایا جائے اور ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ ہر طرف مشعلیں ہی مشعلیں نظر آ رہی تھی اور محمود گھوڑے سے اتر کر لاشوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک نسوانی پکار سنائی دی۔ اس آواز کو وہ پہچانتا تھا، یہ اس کی ماں کی آواز تھی جو اسے پکار رہی تھی۔ محمود اپنی ماں کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کی ماں لاشوں کو پھلانگتی ہوئی محمود کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ محمود نے قریب پہنچ کر اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماں نے محمود کو اٹھا کر اس کا سر چوما۔ دونوں پر اس قدر رقت طاری تھی
کہ دونوں بول نہ سکے۔ محمود نے ماں کو رخصت کر دیا۔ اب محمود کا میدان جنگ میں کوئی کام نہ تھا، مگر اس کا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس پر جذبات کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ وہ کسی لاش کے پاس رک جاتا، کوئی مشعل بردار قریب سے گزرتا تو اس کو روک کر مشعل اس کے ہاتھ سے لے کر لاش کے منہ کے قریب کر کے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ محمود اسی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اسے ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ محمود رک گیا۔ دو مشعل برداروں کے درمیان ایک شاہی لباس پہنے ایک خوبصورت عورت اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ محمود نے اسے پہچان لیا۔ یہ اس کے باپ کی دوسری بیوی اور محمود کی سوتیلی ماں تھی۔ محمود نے اسے دیکھا تو محمود کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں تھی۔ محمود اس کی جانب بڑھنے کی بجائے وہیں رک گیا۔ وہ محمود کے قریب آئی اور قریب آ کر رک گئی۔ محمود نے کہا کہ کیا یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بیٹے نے غزنی کے سپاہیوں کو آپس میں لڑا کر کتنے ہزار سپاہیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروایا، یا یہ سننے آئی ہو کہ آپس میں لڑ کر زخمی ہونے والوں کی کراہیں کیسی لگتی ہیں؟ اسماعیل کی ماں نے کہا کہ نہ میں کچھ دیکھنے آئی ہوں اور نہ کچھ سننے آئی ہوں۔ روتے ہوئے بولی کہ میں اپنے بیٹے کی جان بخشی کی التجا لے کر آئی ہوں۔ محمود نے پوچھا کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اسماعیل کی ماں نے کہا کہ اپنے خیمے میں ہے، آگ نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اکیلا رہ گیا ہے، سب اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ محمود نے کہا کہ کیا وہ بھی نالائق خوشامدی ساتھ چھوڑ گئے ہیں جن کی خوشامد کی وجہ سے تمہارے بیٹے نے انہیں سالار، کماندار اور وزیر مشیر بنایا تھا؟ ذل الہی اور سلطان عالی مقام کہلانا بہت آسان ہے، مگر یہ سب بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ اسماعیل کی ماں نے کہا کہ محمود تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جو الٹی سیدھی تمہاری زبان پر آئے کہہ دو، میں صرف اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ محمود نے کہا کیا اگر تم میری جگہ ہوتی تو اتنے انسانوں کا خون بہانے کے جرم میں اسماعیل کو معاف کر دیتی؟ اپنے پاپوش کو دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑے پڑے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، قوم کا ہر فرد اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ کیا یہ سب زخمی اور لاشیں تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کی لاشوں کو پھلانگتی ہوئی تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ قوم اور فوج کے خون سے کھیلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس انجام کو تمہارا بیٹا پہنچا ہے۔ کل کا سلطان آج کا ایک مفرور مجرم بن چکا ہے۔ اسماعیل کی ماں نے کہا کہ محمود میں تمہاری ماں تو نہیں ہوں، مگر تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ضرور ہوں۔ اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں اس سلطنت سے باہر نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو مجھ سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی۔ محمود نے کہا کہ تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھایا اور میرے باپ کو نزعہ کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا سلطان بنوا دیا، جس سلطنت کو تمہارے شوہر اور میرے باپ نے بڑی مشکل سے مضبوط کیا تھا۔ اس سلطنت کو تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مکمل ڈبونے کا بندوبست کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں تھی جس قوم کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ پر رخصت کیا کرتی ہیں، مگر تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا اور تم نے ہی اسے مجرم بھی بنایا۔ محمود نے اپنے پاس کھڑے دو عہدیداروں سے کہا کہ تم اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے جب دو عہدیداروں کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسماعیل نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کروا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدیداروں نے اس کی بات سنے بغیر سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑ لو اور سلطان کے پاس لے چلو۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ اسماعیل کو جب پکڑ کر محمود کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے کہا کہ تمہاری ماں تمہاری زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی، میں ایک ماں کی استدعا کو قبول کرتے ہوئے تمہیں زندہ رہنے دیتا ہوں۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ محمود نے اسماعیل سے پوچھا کہ اگر فتح تمہاری ہوتی اور میں قیدی بن کر تمہارے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا کہ میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیتا اور آزادی کے علاوہ تمہاری ہر خواہش پوری کرتا۔ محمود نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا، تم ساری عمر کے لیے جرجان کے قلعے میں قید رہو گے، جہاں آزادی کے سوا تمہیں ہر سہولت اور آسائش مہیا کی جائے گی اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے اپنی باقی ساری عمر اس قلعہ میں گزار دی اور اس طرح ایک بہت بڑے خطرے کا سدباب ہو گیا۔